नाज़रीन, इस सेंचुरी का सबसे बड़ा फिनोमेना यह है कि चाइना एक बड़ी नेशन के तौर पर राइज कर चुका है कि ऐसी नेशन जो दुनिया में मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर को सबसे ज्यादा चैलेंज कर रही है। आज नाज़रीन, चीन की जानिब से एक और ऐसा इकदाम सामने आ रहा है जो वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्लेस करने जा रहा है। चाइना जो है उसने ये अनाउंस किया है, चाइनीज प्रेसिडेंट की जानिब से ये अनाउंसमेंट सामने आई है कि अब वो दुनिया का सबसे लीडिंग जो एजुकेशन कंट्री है वो बनने जा रहे हैं। चाइना दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन कंट्री जो है वो बनने जा रहे हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो वो वेस्ट के साथ जो तबले जंग है वो बच चुका है और यूरोप ने धमकी लगाई है चाइना को कि अगर उन्होंने शरारत नहीं मानी और नॉर्थ कोरिया को भी प्रिवेंट नहीं किया, हालांकि नॉर्थ कोरिया के भेजने में तो क्या किरदार है चाइना का, तो नेटो जो है वो एशिया में आने जा रहा है। ये यूरोप की जानिब से बहुत बड़ी धमकी चाइना को लगाई गई है कि नेटो एशिया में आने जा रहा है। अगर नॉर्थ कोरिया ने फौजें रशिया से वापस नहीं बुलाई और असले सपोर्ट खत्म नहीं की और चाइना ने उनकी जो शरारत है वो ना मानी, तो नेटो जो है वो एशिया के अंदर आने जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से कुछ बड़े ऑपरेशन किए गए। गजा से रॉकेट फायर हुए हैं, गजा से रॉकेट फायर हुए हैं, 20 महीने हो चुके हैं। एक तरफ 57 इस्लामी मुल्कों की आर्मीज हैं जो इसलिए इसराइल से नहीं लड़ पा रही हैं। एक भी मुल्क हमला करने से कासिर है कि इसराइल की आर्मी जो है वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, बड़ी जदीद है, बड़ी ताकतवर है, उससे टकराया नहीं जा सकता है। और दूसरी तरफ वो हमास है जो कोई प्रॉपर आर्मी नहीं है, जो बस आप समझ ले कि महकूम लोगों का एक ग्रुप है जो उठ खड़ा हुआ है और कुछ मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर लड़ रहा है। तो वो 20वें महीने भी इस ताकतवर तरीन आर्मी से इस तरह से लड़ रहा है कि उन्होंने आज फिर रॉकेट जब फायर कर दिए हैं और कुछ और उन्होंने एम्बुशेस लगाए हैं जिसमें इजराइल की कैजुअलिटीज हुई हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, इमदादी बेड़े जो हैं दुनिया, अब आप देखिए क्या रिएक्शन, इमदादी बेड़े जो है वो इजरायली मुहासरे को तोड़कर इजराइल की मर्जी के बगैर गजा तक पहुंचने जा रहे हैं। ये अनाउंसमेंट सामने आ रही है। कुछ इमदादी बेड़े जो हैं उन्होंने अनाउंस किया कि वो इजराइल की मर्जी के बगैर, और इसमें खतरा यह है कि इजराइल उनके पर बराह रास्त हमला करके उनको समंदर के अंदर यानी तबाह भी कर सकता है, उनकी जानें भी जा सकती हैं। इसके बावजूद उन्होंने अनाउंस किया है कि वो ये खतरा मोल लेकर गजा के साहिलों तक जो है वो पहुंचने जा रहे हैं। और इसके अलावा नॉर्वे ने इजराइल को दुनिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दिया है। ये देखें ना कि वेस्ट से अब इस तरह के बयानात आ रहे हैं कि इजराइल दुनिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, और बाकी दुनिया में क्या तहरीकें चल रही हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, और सीज फायर के हवाले से कहां तक मामला पहुंचे हैं वो भी आपको बताएंगे। ताजा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो चाइना की जानिब से इकदाम सामने आ रहा है, देखिए 48 घंटे पहले हांगकांग के अंदर 30 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स और उनके हाई ऑफिशियल जब वो जमा हुए और चाइना की जानिब से वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अपनी एक और प्रेजेंस को अनाउंस किया गया। और चाइना ने दुनिया की पहली मेडिएशन जो बॉडी है, इंटरनेशनल मेडिएटरी बॉडी, उसका अनाउंस किया और उसको एक लीगल स्टेटस जब वो देने जा रहे हैं। और इब्तदाई तौर पर 30 नेशंस ने उसको बैकअप किया और 30 मुल्कों के हाई ऑफिशियल्स और बेशतर फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इस तकरीब के अंदर जब वो शरीक हुए। अब चाइना जो है उसको बुनियादी तौर पर कैसे देखा जाता है? चाइना को बुनियादी तौर पर सिर्फ इकोनॉमी के अंदाज के अंदर देखा जाता है। अब आप देखिए, पिछले दहाइयों की तारीख उठाकर देखिए, जंगें हो रही हैं दुनिया में, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हुकूमतें गिराई जा रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। चाइना आपको कहीं नजर नहीं आएगा। चाइना कहां पर फोकस कर रहा है? सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहा है, और ना कोई उसका नाम इसमें आ रहा है कि वो असलहा बेच रहा है दुनिया को, ना इसमें आ रहा है कि वो इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, अड्डे कायम कर रहा है, गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज कर रहा है, ऐसा कोई चीज नहीं है। तो चाइना को ऐसा देखा जाता है कि वो सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहा है। लेकिन अब वो जो सिर्फ इकोनॉमी वाला रोल है वो खत्म हो रहा है। उसकी वजह यह है कि अब सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर फोकस करके चाइना आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि अब चाइना इतना ऊपर आ चुका है कि अब उसकी टक्कर हो रही है अमेरिका से। तो अमेरिका कह रहा है कि सरेंडर करो, तो या तो चाइना को सरेंडर करना है, अगर सरेंडर नहीं करना है, आजादी के साथ, डिग्निटी के साथ जीना है, तो फिर अमेरिकी मिलिट्री माइट का सामना करना होगा, वेस्टर्न मिलिट्री माइट का सामना करना होगा। तो फिर ये एक बहुत बड़ी जंग है, ये इन्फ्लुएंस की जंग है, ये टेक्नोलॉजी की जंग है, ये इकोनॉमी की जंग है, और इसकी कई डायमेंशंस हैं। ये अब चाइना ने लड़नी है, जिसका आगाज वो कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इकदाम सामने आया। और आज चाइना के प्रेसिडेंट जो है वो उन्होंने क्या अनाउंस कर दिया? चाइना के प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस किया है कि अब वो इस रास्ते के ऊपर चलने जा रहे हैं कि चाइना अब दुनिया का नंबर 1 जो एजुकेशन कंट्री है वो बनेगा। यानी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? अमेरिका। सबसे बड़ी प्रायोरिटी एजुकेशन के हवाले से डेफिनेट बर्तानिया भी है, जर्मनी भी है, कनाडा, बहुत सारे लोग हमारे यहां से जाते हैं। लेकिन नंबर 1 कौन सा है? सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज किसकी हैं?
سب سے زیادہ انوویشنز کہاں پر ہو رہی ہیں؟ امریکہ کے اندر. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ چائنا کے پریزیڈنٹ اس کو اناؤنس کر رہے ہیں. میں ہیڈ لائن پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پریزیڈنٹ شی آرٹیکل آن بلڈنگ چائنا انٹو لیڈنگ کنٹری ان ایجوکیشن. یہ گلوبل ٹائمز ہے وہ اس کو کوٹ کر رہا ہے, رپورٹ کر رہا ہے, اور چائنا کے پریزیڈنٹ اس پر خاص آرٹیکل لکھنے جا رہے ہیں جو ان کے لیڈنگ اخبار کے اندر جو ہے وہ شائع بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ اب ہمارا ویژن کیا ہے. اب ہمارا ویژن یہ ہے کہ اب ہم ایجوکیشن کے اندر دنیا کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں. چائنا جو ہے نا وہ اپنی ہسٹری کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, وہ ہسٹری کو بھولا نہیں ہے, اور ان کا ہر فیصلہ ہسٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پچھلی جو سینچری ہے وہ ان کی سینچری آف ہیوملیشن کہلاتی ہے. اس کے بعد ان کی جو قوم ہے وہ بڑی لمبی سٹرگل سے گزری ہے, بڑی سخت ان لوگوں نے محنت کی ہے, اور بس سر نیچے کر کے دنیا سے بے نیاز ہو کر بس وہ محنت کرتے چلے گئے ہیں. تو انہوں نے ہر جو اقدام اٹھایا ہے, آج دیکھیں, آج وہ امریکہ کو ٹکر دے رہے ہیں, آج وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آج سے 10 سال پہلے تو انہوں نے ایسا کچھ اناؤنس نہیں کیا, 5 سال پہلے بھی اناؤنس نہیں کیا. تو یہ چائنیز وزڈم ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو کسی چیز کے لیے تیار کر لیتے ہیں تب وہ اناؤنس کرتے ہیں. تو اس دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, جب آپ پہلے اپنے جو ڈریمز ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھ دیں گے تو جو بڑی طاقتیں ہیں وہ تو آپ کو کرش کر دیں گی. تو اب چائنا نے جو ملٹری بنا لی ہے, اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے کیپیبلٹی حاصل کر لی ہے, اس کے بعد ہی ہے کہ وہ یہ چیزیں کر سکتا ہے. اپنے اکنامک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے, اپنے ریجنل انفلوئنس کا جو انٹرسٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے, اور اس طرح کے اقدامات اٹھا سکتا ہے, اور دنیا کو اپنی چھتری تلے جمع کر سکتا ہے. تو اب چائنا کے یہ مطلب بہت بڑا مرکز ہے امریکہ. اور اس وقت امریکہ میں آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے, ہارورڈ سب سے بڑی یونیورسٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو ٹائمنگ نوٹ کریں نا, ادھر یہ ہو رہا ہے, اور اسی درمیان چائنا کے پریزیڈنٹ جو ایک بات چائنا سے جو سامنے آتی ہے وہ بڑی وزڈم اور سوچ سمجھ کر آتی ہے. آج انہوں نے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا. جو بنیادی فینومنا ہم ان مہینوں کے اندر دیکھ رہے ہیں نا, اور آگے آنے والے مہینوں کے اندر دیکھیں گے, وہ یہ ہے کہ اب چائنا اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے گلوبل سٹیج کے اوپر کہ ہم اب گلوبل کانفلکٹس میں بھی حل کریں گے مسائل. اب ہم ایجوکیشن کے اندر بھی دنیا کو دعوت دیتے ہیں, اب ہم انوویشن کا بھی مرکز ہیں, اب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی دنیا کو دعوت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں آ کر انویسٹ کریں. تو ایک چیز میں وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اس فینومنا کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اسی درمیان جو ایران کے خلاف IAEA کی رپورٹ سامنے آئی ہے, اس کا ایران کی جانب سے بڑا سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے. انہوں نے ٹوٹلی ان ایلیگیشنز کو ریجیکٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پورا تعاون کیا ہے, اور یہ اسرائیل کے انفلوئنس کے اندر یہ سارا فالس ایلیگیشن جب ہمارے اوپر لگائے گئے ہیں. حالانکہ ہم نے بڑے گڈ فیتھ کے ساتھ IAEA کے جو سربراہ ہیں ان کو دورہ بھی کروایا اور مکمل کوآپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ بدنیتی اور ایران کے خلاف ایک جواز گھڑنے کے لیے سارا کیا گیا ہے. اور ایران کے فارن منسٹر نے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی ایگریشن کیا گیا, کسی بھی طرح کی کوئی کاروائی کی گئی, تو اس کا بڑا سخت جواب ہم دینے جا رہے ہیں. ایران accuses Israel of providing misleading information to IAEA. پیچھے وہ اسرائیلی لابی ہے جو کام کر رہی ہے. ایران will take appropriate measures in response to any attempt to take actions against Tehran at the IAEA governors meeting. اب جو ایران کا اٹامک انرجی کا جو ادارہ ہے, ان کے گورنر اور ایران کے فارن منسٹر بڑی ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم جو ہے اس کا جواب دیں گے جو بھی اگر انہوں نے کوئی اگریشن کیا, کوئی کاروائی ایران کے خلاف کی گئی. تو یہاں پر ایک ایسکلیشن ہے. امریکہ دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ کو کس طرح سے دیکھتا ہے, کیونکہ ٹرمپ نے یہ آلریڈی اناؤنس کر رکھا ہے, واضح کر رکھا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ نیگوسیشنز کرے گا اور ڈیل تک پہنچے گا, جس میں مسئلہ یورینیم کا آ رہا ہے, لیکن وہ امید تھا کہ حل ہو جائے گا. اب اس رپورٹ کے بعد امریکہ کا کیا ری ایکشن آتا ہے ابھی دیکھنا باقی ہے. ایران کے جو فارن منسٹر ہے وہ ایک اور بڑا غیر معمولی دورہ بھی کر رہے ہیں. وہ ایجپٹ جا رہے ہیں, اور ایجپٹ کے بعد وہ لیبنان جائیں گے. دونوں ملکوں کی ایک ہسٹری ہے. ایجپٹ کے ساتھ ایران کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایران کا اسلامک ریولوشن آیا تو یہاں کے جو شاہ ایران تھے وہ یہاں سے پرواز کیا اور ایجپٹ لینڈ ہوئے. تو تب سے ایک آپ کہہ لیں کہ جو کشیدگی ہے ایران اور ایجپٹ کی وہ جاری ہے. اب اس میں بہتری آ رہی. تو ایران کا دورہ ایجپٹ کا ہو رہا ہے, تو یہ اس کی بہت اہمیت ہے. اور دوسرا وہ لیبنان جا رہے ہیں. ان پچھلے مہینوں کے اندر لیبنان کے ساتھ ایران کی بہت کشیدگی ہوگی. یہ حالانکہ لیبنان کے ساتھ تو بہترین تعلقات تھے, لیکن لیبنان کی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے
جس پر انفلوئنس کسی اور کا ہے، تو کافی کشیدگی ایران کے ساتھ ہو گئی ہے. لیبنان سے سٹیٹمنٹس بھی ایران کے خلاف جاری ہوئی ہیں، اور پھر حزب اللہ کے خلاف اس کو جو دبانے کے لیے وہ سارا کاروائیاں کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر ایران پبلکلی سٹیٹمنٹ بھی جاری کر چکا ہے کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایران کا یہ لیبنان کا دورہ بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. اچھا، اسی درمیان آپ دیکھیے جو فلسطینی ریزسٹنس ہے وہ لڑ رہی ہے، اور جو 57 اسلامک کنٹریز ہیں ان کی آرمیز کو بھی میسج دے رہی ہے، اور بتا رہی ہے کہ جس آرمی سے، یعنی اسرائیل کی اس آرمی سے جس سے وہ پتہ نہیں کیوں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیے اگر ایک ملک نے بھی اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہوا تھا، ہم تو پہلے دن سے سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ صرف یہ چیز نوٹ کریں کہ اگر کسی ایک ملک نے بھی اسرائیل پر حملہ کر دیا ہوتا تو وہ جنگ زیادہ دن جاری نہیں رہنا تھی، کیونکہ اس سے ایک عالمی جنگ کا خطرہ پیدا ہو جانا تھا اور امریکہ مجبور ہو جاتا یہ سیز فائر کروانے میں. یہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر یہ اٹیک کیا جا سکتا تھا. اگر یہ نہیں کرنا تھا تو کم سے کم حزب اللہ کو ہی پھر اس کے خلاف جو کاروائیاں وہ تو نہ کرتے اور حزب اللہ کو سپورٹ کر دیتے، وہ حملہ جاری رکھتے تو یہ سیز فائر ہو جاتا. یا اگر ایک آدھ ملک سے کوئی کاروائی ہو جاتی تو پھر امریکہ کو یہ خطرہ لاحق ہو جاتا کہ پورا ریجن جو ہے وہ جنگ میں ڈریگ ہونے جا رہا، تو یہ چیز امریکہ کو مجبور کرتی فی الفور جنگ بندی کے حوالے سے. تو انہوں نے یہ بھی نہیں کیا. تو غزہ سے 3 راکٹس ابھی فائر ہوئے ہیں، اور قسام برگیڈ نے اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے کچھ بڑے ایمبوشز لگائے ہیں، گھات لگائے ہیں. القسام اناؤنس ایمبوشنگ اسرائیلی فورسز ان ناردرن غزہ. پھر ایک زائنسٹ فورس کو ایمبوش کیا گیا ہے. کلڈ اینڈ وونڈڈ اینڈ کلیشز erupted at point blank range in بیت الحیہ. اور پھر شیلنگ کی ہے گیدرنگ آف انیمی سولجرز کے اوپر اور وہیکلز کے اوپر with mortar shells in the vicinity of ساؤتھ ایسٹ آف دا خان یونس. تو یہ 2-3 بڑے آپریشن جو ہیں وہ فلسطینی ریزسٹنس کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور وہ راکٹس فائر کر رہے ہیں، آن گراؤنڈ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جس کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ موجود ہیں. اسی درمیان ناظرین ایک اور بڑا واقعہ ہو رہا ہے. فریڈم فرٹیلا یہ ایک بڑا جہاز ہے، اور یہ جام بازوں کا جہاز ہے، اور یہ جہاز جو ہے وہ دنیا کے ان علاقوں کا سفر کرتا ہے جہاں پر لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے، میڈیسن کی ضرورت ہے، یعنی کانفلکٹ جو زونز ہوتے ہیں وہاں پر یہ جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے اس کو وہاں پر ویلکم کیا جاتا ہے. لیکن غزہ میں تو صورتحال مختلف ہے. وہاں پر تو ایک ایڈ بلاکڈ قائم ہے. اچھا، دنیا میں جتنے بھی تنازعات ہوئے ہیں، بڑی بھیانک سول وارز بھی ہوئی ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، دنیا میں کبھی ایڈ بلاکڈ نہیں لگا اس ماڈرن ٹائم کے اندر. یہ صرف اور صرف جو غزہ کے اندر ایڈ بلاکڈ لگا ہوا ہے. یہ ماڈرن ٹائم کے اندر اس بے رحمی کی کوئی مثال نہیں ملتی. لیبیا کی جنگ ہو جائے، دنیا کی کوئی جنگ اٹھا کر دیکھیں، ایڈ بلاکڈ آج تک نہیں لگا، یہ اسرائیل نے لگایا. تو فریڈم فرٹیلا جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم تو غزہ جا رہے ہیں، اور یہ غزہ کے ساحلوں تک کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچیں گے، اور خطرہ بہت زیادہ ہے کہ اسرائیل اٹیک کرے گا، اور جو اس میں سوار ہوں گے وہ شہید بھی ہو سکتے ہیں. لیکن انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم تو ہر صورت جائیں گے. اب دنیا کی جو بے حسی ہے اور بے بسی ہے اس کو جواب دینے کے لیے ہم وہاں پر جائیں گے. اگر ہماری جانیں بھی چلی گئیں تو وہ دنیا کو ایک میسج ہوگا کہ اب یہ جو محاصرہ ہے یہ توڑنا ہے، اور فلسطینیوں تک جب امداد پہنچانی ہے. اور انہوں نے جو اپنی جو بوٹ یہ لے کر جا رہے ہیں، ایک اور بوٹ ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اس کا نام انہوں نے ایک غزہ کی فشر مین ہیں ان کے نام کے اوپر رکھا ہے. فریڈم فرٹیلا ٹو سیل سنڈے، یعنی ٹوڈے غزہ مسٹ لیو، فریڈم مسٹ سیل. دا ویسل میڈلین، یہ غزہ کی ایک فشر مین تھی خاتون، ان کے نام کے اوپر اس نئی ویسل کا نام رکھا گیا. نیمڈ آفٹر غزہ's only known fisherman will carry activists including Greta Thunberg and Rima Hassan to break the Israeli siege. The Freedom Flotilla confirmed that it will move toward its next humanitarian mission to Gaza, undeterred by recent Israeli drone strike and mounting global inaction. چونکہ دنیا کوئی پریکٹیکل ایکشن نہیں لے رہی تو اب ہم وہاں پر جائیں گے. خطرہ بہت زیادہ ہے کہ اسرائیل اٹیک کرے گا اور ان سب کی جانیں بھی جا سکتی ہیں. تو لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے، اور اگر ہماری جانیں چلیں گئی تو یہ دنیا کو ایک میسج ہوگا کہ اب گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے بلکہ نکلنا ہے اور ایکشن لینا ہے. تو یہ ایک چیز ہو گئی. اسی درمیان آپ دیکھیے اس کو ایرانی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے. ایڈ شپ ٹو سیٹ سیل فار غزہ ڈسپائٹ ڈرون اٹیک آن سملر مشن. اچھا، تو دنیا میں اب آپ دیکھیے مختلف ملکوں میں مختلف تحریکیں بھی جاری ہیں. برازیل کی جو آئل یونینز ہیں انہوں نے اسرائیل کے اوپر آئل امبارگو لگانے کی اس کا مطالبہ کر دیا ہے. ایرانین میڈیا کوٹ کر رہے ہیں، برازیلین آئل یونینز ڈیمانڈ انرجی امبارگو آن اسرائیل اوور غزہ جینوسائیڈ. یہ ہر جگہ پر اسرائیل کا انفلوئنس تھا، لیکن یہ اسرائیل کی سب سے بڑی اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہے کہ دنیا کی اقوام جو ہیں، خاص کر ویسٹرن اقوام جو ہیں، وہ اب پیچھے ہٹ رہی ہیں. اور ناروے نے اسرائیل کے اقدامات کو ورلڈ سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دے دیا. اور یہ وہ بات ہے
جو ویسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ناروے ذرا دیکھیے, اسرائیل از سیٹنگ a dangerous precedent for violations of international law in Gaza, making the world more dangerous. یہ بات ہے جو ہم کئی بار دہرا چکے ہیں کہ دیکھیے جو پچھلی صدی کے اندر 2 عالمی جنگیں ہوئی ہیں, اور وہ عالمی جنگیں اتنی بھیانک تھی, اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھتے ہیں, اس کے واقعات پڑھتے ہیں, کہ انسانیت جو ہے وہ اپنی ایک بے رحمی کی الگ ہی سطح کے اوپر چلی گئی تھی, کہ دنیا میں کوئی رول ہی نہیں تھا, کوئی ضابطہ ہی نہیں تھا, اور کروڑوں لوگ جو ہے وہ جانوں سے گئے. ایک بڑی بے رحم شکل جو ہے وہ انسانیت کی کھل کر سامنے آئی, اور پھر انسانیت نے توبہ کی اور ادارے بنائے, اور دنیا لرز گئی اپنے ہی اس بے رحمی کے اوپر کہ انسان اتنے بھی ظالم ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ انسٹیٹیوشنز بنی, ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز بنی, ہیومن رائٹس واچ, اور اتنا ایک سٹرکچر کھڑا کیا گیا کہ دوبارہ اس لیول کی کوئی بے رحمی نہ ہو سکے. تو ماضی میں کیا دنیا تھی کہ کوئی بھی نیشن کسی کے اوپر اٹیک کر دیتی اور وہ ان کے ساتھ ہر طرح کا رویہ کرتے, اور ان کی زمین جو ہے وہ اس کو بھی چھین لیتے, اور جنگوں سے روکنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا جو جی چاہتا دوسرے کے اوپر اٹیک کر دیتا. تو یہ ماضی کی دنیا تھی, انسیکیور دنیا. تو یہ جو نئی دنیا بنی دوسری عالمی جنگ کے بعد, تو اس کو کہا گیا کہ یہ بڑی سیولائزڈ ہے, یہ سیکیور ہے, ہم نے جنگوں کو روکنے کے لیے بہت اقدامات اٹھا لیے ہیں, بہت سارے انسٹیٹیوشنز بنا لیے ہیں. دیکھیں ہیومن رائٹس کی کتنی آرگنائزیشنز ہیں, دیکھیں میڈیا ہے. تو اب وہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو اسرائیل نے اس ساری چیز کو جو ہے نا وہ سائڈ کے اوپر کیا ہے, اور اس کے ظلم اور بربریت نے دنیا کو اسی پرانی دنیا میں دھکیل دیا ہے جس میں کوئی ضابطہ نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی لا نہیں ہے. تو کل کو کوئی اور طاقتور ہوگا, وہ کسی اور محکوم اور کمزور کے اوپر کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ ایک ڈینجرس پریسیڈنٹ ہے جو اسرائیل نے سیٹ کیا, اور یہ ورلڈ سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے. یہ صرف فلسطینیوں کا معاملہ نہیں ہے, فلسطینی آج کمزور ہیں, تا قیامت تو کمزور رہنے والے نہیں ہیں, تا قیامت تو وہ مظلوم رہنے والے نہیں ہیں. کبھی ان کو بھی آزادی مل جائے گی اور وہ اس محکومی اور کمزوری سے نکل آئیں گے. تو دنیا میں کوئی بھی قوم کمزور ہو سکتی ہے, تو اس طرح تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ بات ناروے کی جانب سے سامنے آ رہی ہے. سیریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کویت کا دورہ کر رہے ہیں, جو سعودی عربیہ کے فارن منسٹر ہیں وہ دمشق پہنچے ہیں, اور جو سیریا کے پریزیڈنٹ ہیں وہ کویت کا دورہ کر رہے ہیں. اسی درمیان چائنا نے رسپونڈ کیا ہے یورپ کو بھی اور امریکہ کو بھی. جو شنگریلا ڈائلاگ ہوا یہ بڑا ہارش تھا, اور اس میں بڑی سخت باتیں کی گئی ہیں. اعلان جنگ ایک اور طرح کا کیا گیا. میکرون نے اناؤنس کیا ہے کہ اگر چائنا نے نارتھ کوریا کو نہ روکا تو ہم نیٹو جو ہے وہ ایشیا کے اندر آ رہا ہے. حالانکہ نارتھ کوریا آزاد ملک ہے, اس کی اپنی پالیسی ہے, اور وہ جا رہا ہے رشیا کے ساتھ تعلقات, تو اس میں چائنا کا کیا کام ہے. لیکن چائنا کو تھریٹ کیا ہے میکرون نے, کیپ نارتھ کوریا آؤٹ آف یوکرین وار اور یو رسک نیٹو کمنگ ٹو ایشیا. یہ میکرون کی اعلان جنگ ہے. دیکھیں بڑی طاقتوں کی اس طرح کی سٹیٹمنٹ, اور چائنا کے خلاف تو بڑی سخت. چائنا کی جو ایمبیسی ہے واشنگٹن میں, پہلے ان کی سٹیٹمنٹ آئی, اب چائنا کی جو ایمبیسی سنگاپور کے اندر ہے ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. The Chinese embassy in Singapore condemned Hegseth's address at a regional security summit as inflammatory, اشتعال انگیز, accusing the United States of deliberately fueling the instability across the region. امریکہ جو وہ ریجن کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. چائنا کی پہلے واشنگٹن سے, پھر سنگاپور سے, اور پھر ابھی کسی بھی ٹائم بیجنگ سے بھی رسپانس, یعنی فارن منسٹر سے بھی رسپانس سامنے آئے گا. تو ایک اسکلیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. امریکہ ڈپلائمنٹ کر رہا ہے, چین تائیوان کو لینے کی تیاری کر رہا ہے, دونوں طرف سے اپنی آرمیز کو تیار بھی کیا جا رہا ہے, نئی نئی ٹیکنالوجی بھی پروڈیوس کی جا رہی ہے. اور خدا نخواستہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ کیا کیا ٹیکنالوجیز دونوں نے بنا رکھی ہے. بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو خفیہ ہیں, ابھی تک وہ دونوں کی جانب سے سامنے نہیں لائی گئی. امریکہ بھی بہت ساری ایسی خفیہ ٹیکنالوجیز بنا کر بیٹھا ہوا ہے جو آگے چل کر استعمال ہوں گی. اور NBC یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسرائیلی آرمی ہے اس کا morale گرتا چلا جا رہا ہے. NBC امریکن میڈیا, a growing feeling among soldiers that what is happening in Gaza is a war of revenge and the innocent people are being killed unnecessarily. یہ کوئی اسٹریٹجک وار نہیں ہے کہ جس کے بعد کوئی گریٹر اسرائیل بننے والا ہے یا کوئی اسرائیل کو اسٹریٹجک فتح ہونے والی ہے. یہ ایک ان نیسیسری وار ہے. یہ ضد اور تکبر اور گھمنڈ اور ریونج, سو کالڈ ریونج کے اوپر مبنی ہے. انوسنٹ پیپل جو ہے وہ ان نیسیسریلی وہاں پر مارے جا رہے ہیں, تو کوئی اس میں کامیابی. یہ NBC جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے اسرائیلی آرمی کا اس وقت یہ morale ہے. اور ادھر ٹرمپ اور یورپ کا بھی ایک پھڈا چل رہا ہے. ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ٹیرف جو ہے وہ ڈبل کرنے جا رہا ہے, 50% جو ہے وہ ٹیرف کرنے جا رہا ہے, جس کے اوپر یورپ نے کہا ہے کہ وہ رسپونڈ کریں گے. ٹرمپ ٹو ریز اسٹیل اینڈ ایلومینیم ٹیرف ٹو 50%.
ट्रम्प टू डबल टैरिफ ऑन स्टील इंपोर्ट्स एज अ ही थ्रेटन्स चाइना, चाइना को भी थ्रेट किया और यूरोप के ऊपर डबल टैरिफ्स। EU थ्रेटन्स काउंटर टैरिफ आफ्टर ट्रम्प रेजेस स्टील टैरिफ। और आप जरा आखिरी हेडलाइन देखिए, ट्रम्प्स ट्रेड वॉर कॉस्ट बिजनेस $34 बिलियन, थ्रेटन 7 मिलियन जॉब्स। ये जनाब ट्रम्प की सारी जो पॉलिसी है और उसमें $34 बिलियन का बिजनेसेस को नुकसान हुआ है, 7 मिलियन जॉब्स जो है इससे जा सकती हैं। तो तिजारती जंग जो है वो एक फेलियर साबित हो रही है अमेरिका के लिए, लेकिन ओवरऑल वेस्ट को डैमेज कर रही है। और उसमें आप देखें चाइना को कोई नुकसान नहीं हो रहा, मिडिल ईस्ट में वो ड्रैग है तो चाइना को कोई नुकसान नहीं है। अगर वो तिजारती जंग छेड़ी हुई चाइना तो राइज कर रहा है, अपनी पॉलिसी और अपने विजन के मुताबिक बढ़ रहा है। वो अपना इंटरेस्ट भी बढ़ा रहे हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं, दुनिया को इंगेज कर रहे हैं, दुनिया उनकी छतरी तले जमा हो रही है। तो ये बहरहाल इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया। अपनी राय ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।